नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास ख़बरें हो या फिर ख़बर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सब आखिर पर शाये करता है, जिसके मकसद ये होता है कि आवाम की रहनुमाई हो। बहरहाल नाज़रीन, हमने ये भी सिलसिला शुरू किया है कि आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएँ। चुनांचे आपको बताते हैं कि आज 16 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। अब चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ और बताते हैं कि आज की हदीस क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के पास उसका मुसलमान भाई माफ़ी मांगने के लिए आए तो उसकी गलती माफ़ कर देनी चाहिए, चाहे वो सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो। अगर कोई शख्स माफ़ी ना दे तो वह हौज़ कौसर पर मुझ तक ना पहुंच सकेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि माफ़ी की किस कदर दीन इस्लाम में, यानी माफ़ करना किसी को दीन इस्लाम में किस कदर ज़्यादा अहमियत रखता है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो आपको बता दें कि थाने ज़िले के भेवंडी में आपको बता दूं कि वहाँ एक बिल्डिंग जिसका नाम कोहिनूर है, उसका एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में ये बताया जाता है कि कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि 5 अफराद के मलबे तले दबे रहने का खदशा है। और नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ये जो बिल्डिंग है कोहिनूर, ये बिल्डिंग का एक हिस्सा शाम में, यानी आप देखेंगे ये तकरीबन 11:30 बजे मुनहदम हुआ। उसके बाद ये सानहा पेश आया। इस पर वहाँ के जो सियासी कायदीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दूसरी खबर आपको बता दूँ ब्रेकिंग न्यूज़ में ये है कि शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और ये जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 अजला में स्कूल्स को तातील दे दी गई है, यानी बंद कर दिए गए हैं, स्कूल बंद हैं। और इन 4 अजला में आप देखेंगे निर्मल है, मंचरियाल है, कुमारा भीम, आसिफाबाद के साथ साथ निज़ामाबाद भी शामिल है। तो ये खबर भी हम ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल करते हैं। और तीसरी जो खबर है आपको बता दूं कि बीआरएस के साबिक एमएलए हैं सुदर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी आपको बता दूं कि हनमकुंडी के रहने वाले हैं। हनमकुंडी में उनकी क़यामगाह पर 26 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद उन्हें इस उम्मीद से यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद मुंतकिल किया गया था कि वो बच जाएंगे, लेकिन जब किसी की मौत का वक्त आता है तो कोई उसे नहीं बचा सकता। चुनांचे सुदर्शन रेड्डी का आज देहांत हो गया है। और आपको ये बता दूं कि ये भी बताया जाता है कि वो वेंटिलेटर पर थे और तकरीबन 9 मरतबा उन्हें CPR भी दिया गया था। उसके बाद उनका जो यानी एक जुज़वी तौर पर वो उनका दिल काम करने लगा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद, एडवांस ट्रीटमेंट के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो खून था वो उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा था और दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। आपको ये भी बता दें कि बीआरएस सरबराह KCR ने भी अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की थी, उनके अरकान ख़ानदान से बातचीत की थी। बहरहाल आप देखिए कि दौलत हो या शोहरत हो या इज़्ज़त हो या ताकत हो, एक दिन ख़त्म होने वाली है। और अफसोस की बात यह है कि इंसान समझता नहीं। अब अंदाज़ा कीजिए कि कई ऐसे सियासी कायदीन हैं जो बहुत यानी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। उन्हें बहुत ही ज़ोम होता है, बहुत ही दबदबा उनका होता है और वो समझते हैं कि इक़्तिदार हमेशा उनके पास रहने वाला है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हालत हुई और किस तरह लोग, ख़ास तौर पर बच्चे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गालियाँ दी। अफसोस की बात यह है कि काबिल एतराज़ रील्स बनाए गए उनके ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, यानी 15-16 जो वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं उनमें वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो काबिल एतराज़ बातें की गई उनके मुतालिक की गई हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया गया, शर्मसार किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में वो शर्मसार हो जाए या शर्मिंदगी का शिकार हो जाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि तलबा के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी हुई, ये सब तो अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कॉकरोच
جنتا پارٹی نے، جو آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ایک تنزیہ ریمارک کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بے روزگار نوجوان ہے وہ جھنگروں کی طرح ہے، کاکروچ کی طرح ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ نوجوان برہم ہوئے اور پھر انہوں نے یعنی ایک امریکہ میں بیٹھے ایک ہندوستانی طالب علم ابھیجیت دیپکے نے کاکروچ جنتا پارٹی کی بنیاد ڈالی، اور انسٹاگرام پر آپ دیکھیں گے کہ 2 کروڑ سے زائد اس کے فالوورز ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کاکروچ جنتا پارٹی کی جو تحریک ہے وہ مہم تھی وہ تحریک میں تبدیل ہو گئی، اور وزیر اعظم نریندر مودی اپنے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو مستعفی کروانے یعنی ریزائن کروانے پر مجبور ہوئے، اور مودی جی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ جبکہ بی جے پی یہ کہا کرتی تھی، بی جے پی قائدین یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری ڈکشنری میں ریزائن اور دستبرداری جیسے الفاظ نہیں ہے، لیکن بچوں کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑا، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب جن بچوں کو گرفتار کیا گیا، اب حکومت دہلی پولیس نے بھی کہا کہ ہم بچوں کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح بچوں کو ستایا گیا۔ نیٹ میں گڑبڑ آپ کرتے ہیں، سزا اس کی بچوں کو دیتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 22 بچوں نے، لڑکے لڑکیوں نے مایوس ہو کر نیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے، اور یعنی پیپر لیک ہونے کے بعد انہوں لوگوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا تھا۔ کیا وزیر اعظم نریندر مودی، کیا امت شاہ ان بچوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لا سکتے۔ اور دوسری اہم بات ہے، کیا وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ ان بچوں کے والدین کے غم کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں۔ اگر ان کے بچے ہوتے اور ان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش ہوتا، ان کے بچے خودکشی کرتے تو کیا حال ہوتا، یہ ان سے جب پوچھا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک تلنگانہ میں بارش کا امکان ہے، ہم جائیں گے نریندر مودی کے پاس بھی جائیں گے، امت شاہ کے پاس بھی جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ تازہ خبریں کیا ہے۔ تو بہرحال تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسلا دھار بارش کی پیشکشی کل ہی کی گئی تھی۔ ویسے بھی 26 جولائی سے ویدر مین نے ٹی بالاجی جو ہے اس نے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ محکمہ موسمیات نے کس طرح بارش کی پیشکشی کی تھی، اور کہا تھا کہ 31 جولائی تک شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں گے کہ جاری رہے گا۔ تو بہرحال آج بھی شدید بارش ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شمالی تلنگانہ میں شدید بارش ہو رہی ہے، اور جیسا کہ نرمل میں ہو، نظام آباد میں ہو، یا پھر منچریال میں ہو، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ کمار ابھیم آصف آباد میں ہو، وہاں اس قدر شدید بارش ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں، اور اسکولز بند کر دیے گئے ہیں، یعنی اسکول کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین، ہم نے کل آپ کو ایک خبر سنائی تھی بریکنگ نیوز میں کہ کل حج 2027 سے 27 کے لیے جن عازمین نے جن لوگوں نے درخواستیں داخل کی تھیں، ان کی قرعہ اندازی کی جانے والی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ قرعہ اندازی کر دی گئی ہے، اور حج 2027 کے لیے تلنگانہ سے 5594 عازمین کا انتخاب عمل میں آیا ہے، اور جس میں آپ کو بتا دوں کہ محفوظ عمرے کے 1066 جو ہے 1000 سے زائد جو ہے عازمین شامل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 اگست تک پہلی قسط کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو بہرحال ناظرین، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہونے والی ہے، نصیب ہونے والی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ یہ قابل مبارکباد لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حج کمیٹی آف انڈیا کا سوال ہے، حج کمیٹی آف انڈیا نے باضابطہ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ کل قرعہ اندازی ہونے والی ہے، اور قرعہ اندازی کے ذریعے عازمین کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ تو ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہر سماجی مسئلے پر ہم آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ KYC کروانا بہت ضروری ہے۔ راشن کارڈ اگر کسی کے پاس ہے تو KYC کرا لیجئے، اور آج آخری تاریخ ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ KYC جب آپ کرائیں گے، یعنی جو بچے یا جو بھی صدر خاندان موجود رہے گا اس کا KYC ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں آؤٹ آف اسٹیشن ہے یا کام سے باہر گئے ہیں تو ان کا KYC نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے میں اور ایک خبر یہ آ رہی ہے راشن شاپس کو لے کر کہ 1 اگست سے راشن شاپس پر 3 ماہ کے راشن کی سربراہی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک
ایک ساتھ یکمشت جو ہے وہ 3 ماہ کے راشن دے دیا جائے گا۔ تو آپ کو بتا دوں اگست ہے، سپٹمبر اور اکتوبر یعنی 3 ماہ کا راشن آپ کو ایڈوانس میں دے دیا جائے گا۔ اسی دوران محکمہ سول سپلائز نے راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے EKYC کے لیے 31 اگست مہلت مقرر کی ہے۔ یعنی اب آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ 31 جولائی تک جو تھی وہ خبر اس یعنی KYC کی مدت اسے بڑھا کر 31 اگست مقرر کر دیے ہے۔ راشن کارڈ کو آدھار سے مربوط کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کا سوال ہے، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس راشن کارڈ موجود ہے اور آپ SIR میں 2002 میں آپ کا نام موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ جو فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ ضرور حاصل کر لیں۔ وہ آج نہیں تو کل ضرور کام آئے گا، کیونکہ وہ شہریت ثابت کرنے والے جو 12 ڈاکومنٹس ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے، اس میں بھی یہ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال کرناٹک نے اور حکومت تلنگانہ نے یہ فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اعلان کیا، اور کرناٹک کے ساتھ ساتھ حکومت تلنگانہ میں جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے، دونوں ریاستوں میں اس پر عمل آوری بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن ہے وہ خود پریشان ہے، BJP پر پریشان ہے کہ اس طرح کے راستے تلاش کر لیے گئے۔ خود آپ کو بتا دوں کہ ریاستی BJP کے جو صدر ہے رام چندر راؤ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف وہاں عدالت سے رجوع ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بیرونی جو غیر قانونی تارکین وطن ہے یا غیر قانونی باشندے یہاں پر مقیم ہیں، یہاں حالانکہ کوئی مقیم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی BJP یہی کہتی ہے کہ روہنگیا باشندے یہاں پر موجود ہے، فلاں ہے۔ تو بہرحال روہنگیاؤں کو پناہ دی گئی ہے اقوام متحدہ کے معاہدے کے تحت۔ ان کے بعد باضابطہ اقوام متحدہ کے جو کارڈز ہوتے ہیں مہاجرین کے وہ موجود ہیں، تو ایسے میں ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی آپ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جبکہ آپ ان کی میزبانی کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے ناظرین۔ تو یہ جو اہم بات ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی چوکس رہنا چاہیے، آپ کو بھی فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے تو اس آپ کو کئی جو سرکاری اسکیمات ہوتی ہیں اس سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ورنہ دیکھیے کہ سرکار کے کئی اسکیمات ہوتے ہیں، اس سے لوگ استفادہ نہیں کرتے، ان کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ایسے میں ان کے لیے رہنمائی کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اور ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے لیے درخواست دیتے ہیں تو دیگر اسکیمات سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اور اتم کمار گوتم جو ہیں صدر نشین مینیجنگ ڈائریکٹر VP گوتم نے، یعنی ہاؤسنگ بورڈ کے تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کے نائب صدر نشین ہے، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے EB گوتم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی غلط خبروں پر توجہ نہ دیں۔ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حکومت تلنگانہ نے ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا ہے، اور 16 یعنی 24 گریٹر حیدرآباد کے 24 اسمبلی حلقوں میں سے 16 حلقوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فلیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ملٹی یعنی بلڈنگ رہے گی، بہت ہی یعنی ہمہ منزلہ بلڈنگ، ملٹی فلور بلڈنگ رہے گی، اور جس میں آپ کو بتا دوں کہ 525 فٹ مربع فٹ کا جو ہے وہ فلیٹ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 10,000 روپے یہ کہ حکومت کو پیش کرتے ہوئے ابتدا میں 10,000 روپے دینا ہوگا، اور پھر آپ کا جب رجسٹریشن ہو جائے گا یعنی آپ کا درخواست فارم داخل ہو جائے گا، تب جب قرعہ اندازی کی ڈیٹ آئے گی، قرعہ اندازی یعنی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ڈرا نکالے جاتے ہیں تو اس وقت اسی طرح قرعہ اندازی بھی کی جائے گی، اور قرعہ اندازی میں اگر آپ کا نام نکلتا ہے تو آپ کو پھر مزید 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، 6 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، اور پھر حکومت 5 لاکھ روپے سبسڈی دے گی۔ اس طرح 11 لاکھ روپے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 6 لاکھ روپے کیسے دیں گے؟ تو وہ 6 لاکھ روپے آپ کو اقساط میں ادا کرنے ہیں۔ تو یہ سہولت حکومت نے دی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 525 مربع فٹ کا فلیٹ ہے وہ بہت ہی عصری ضروریات سے آراستہ ہوگا، تمام سہولتوں سے آراستہ ہوگا۔ ایسے میں آپ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک آپ کا ذاتی فلیٹ ہو، تو فوری طور پر آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ 10,000 روپے درخواست کے ساتھ 10,000 روپے کا DD، یا پھر آپ سمجھیں
سمجھیں گے کہ 10,000 روپے آن لائن داخل کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہی آپ کو یہ فلیٹس الاٹ کیے جائیں گے قرعہ اندازی کے ذریعے۔ اگر قرعہ اندازی میں آپ کا نام نہیں نکل پاتا ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کو جو 10,000 روپے آپ نے جمع کروائے تھے وہ جب آپ 10,000 روپے فوری طور پر واپس کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جو خبریں ہیں ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح کے حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو قائد اپوزیشن ہے، لیڈر آف اپوزیشن جو ہوتے ہیں ملک کے، راہل گاندھی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک راہل گاندھی کا سوال ہے، راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی نے پارلیمنٹ میں جس طرح دھوم مچائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی جی کو، امت شاہ جی کو اور بی جے پی والوں کو شرمندہ کیا ہے، شرمسار کیا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال راہل گاندھی طلبہ کی تائید میں، راہل گاندھی جو ہے کمزور و پسماندہ طبقات کی تائید میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی نے کل واضح طور پر کہا تھا کہ جو پیلٹ گن چلائے گئے ہیں اس کے لیے امت شاہ ذمہ دار ہے، کیونکہ سی آر پی ایف ہو یا پھر دوسرے پولیس یعنی محکمے ہو، تمام کے تمام جواب دہ ہیں وزارت داخلہ کو، اور وزارت داخلہ کی قیادت امت شاہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں امت شاہ قصوروار ہیں اور انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے مانگ بھی کی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر امت شاہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیتے تو انہیں برطرف کر دیا جائے۔ لیکن امت شاہ کو کیا وزیر اعظم برطرف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دونوں کی اچھی جوڑی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ پر جو پولیس زیادتیاں ہوئی ہیں، جس طرح ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے، حد تو یہ ہے کہ راہل گاندھی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ لاٹھیوں کو کیلے لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ شوق دینے والے جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے بچوں کے خلاف۔ حد تو یہ ہے کہ پیلٹ گن سے گولیاں چلائی گئی اور اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے کہ، اور آپ کو بتا دوں کہ زخمی بچے بھی ملے ہیں، اور حکومت سے لے کر پولیس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ لیکن پہلے تو چھپانے کی کوشش کی گئی، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ طلبہ پر پولیس زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس کے لیے امت شاہ استعفیٰ دیں، یہ مطالبہ راہل گاندھی نے نہیں بلکہ کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ اور بانی جو ہیں ابھیجیت دیپکے نے کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے، جس طرح راہل گاندھی نے کہا کہ امت شاہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا، تو ابھیجیت دیپکے نے بھی یہی کہا ہے کہ امت شاہ کے حکم کے بغیر طلبہ کا خون نہیں بہایا جا سکتا تھا۔ سی جے پی پارٹی کا یہ بیان آیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے خلاف آپ کو بتا دوں کہ ایک مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے احتجاجیوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کا حکومت دہلی نے اعلان کیا ہے، لیکن مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو استثناء حاصل نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کہی ہے، تو طلبہ کیا مجرمانہ پس منظر رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا طلبہ کو کبھی تڑی پار کیا گیا؟ کیا طلبہ کو کسی مقدمے میں کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا طلبہ نے کہ ریپسٹوں کو چھوڑا ہے، یعنی جو زانی ہیں ان کو سزا مکمل ہونے سے پہلے ان کو چھوڑا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مجرمانہ پس منظر ہے، جنہیں عدالت نے خود تڑی پار کر دیا تھا، تو ایسے لوگ مجرمانہ پس منظر رکھتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ عدالت کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ ایسے طلبہ جو مجرمانہ پس منظر رکھتے ہیں، جب طالب علم کی بات آتی ہے، اسٹوڈنٹ کی بات آتی ہے، تو جرم کی بات نہیں آتی ہے۔ اور یقین مانیے کہ کوئی طالب علم جرم نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ جرم کیا جاتا ہے، جس طرح جنتر منتر پر آپ نے دیکھا کہ طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس نے ظلم کا ارتکاب کیا، جرم کا ارتکاب کیا، حکومت نے جرم کا ارتکاب کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بیٹی کو، ایک ہندوستان کی بیٹی کو، ایک بچی کو ایک پولیس کا اعلیٰ عہدیدار تھپڑ رسید کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس کی بیٹی کو تھپڑ رسید کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔ یقین مانیے کہ ہم اسے بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ خاطی کی بیٹی کیوں نہ ہو، مجرم کی بیٹی کیوں نہ ہو، ملزم کی بیٹی کیوں نہ ہو، اور پولیس والے کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہر بیٹی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ آپ اس بیٹی کو تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پولیس والے کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بیٹی کو دہلی میں جنتر منتر کے احتجاج کے دوران
ایک درندہ جو ہے جو سول ڈریس میں ہے ایک ڈنڈے لے کر غیر قابل اعتراض اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اگر اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح ڈنڈا لے کر حرکت کی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دیکھے گا تو خودکشی کر لے گا شرم کے مارے۔ تو بہرحال پولیس کو بچوں کو گرفتار کرنے کے بجائے اس طرح کے جو درندے ہیں جو پولیس کے بھیس میں وہاں پر موجود تھے انہیں گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف مقدمات درج کرنے چاہیے۔ آپ کے پاس فیشیل آئیڈینٹی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال تم نے کیا ہے، تو کیا وہ ڈنڈا تمہاری نظر میں نہیں آیا، اس کا ہاتھ تمہاری نظر میں نہیں آیا، اس کا چہرہ تمہاری نظر میں نہیں آیا جو ایک بچی کے ساتھ ڈنڈا لے کر غیر قابل اعتراض حرکت کر رہا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ انصاف کی بات ہے۔ اور عدالت کہتی ہے، دہلی حکومت کہتی ہے کہ جو مجرمانہ پس منظر رکھنے والے طلبہ ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ ارے میرے بھائی، طلبہ کا جب لفظ آتا ہے تو پھر جرم نہیں آتا قریب وہاں پر۔ طلبہ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں، تو طلبہ بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچے، ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ آپ کنگنا رناوت، جس کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ ہر طرف اس پر تھو کی جا رہی ہے اور اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم اس کے باوجود بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خاتون کی اس طرح توہین نہیں کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال اس خاتون نے جس انداز میں گٹر جنریشن کہا ہے بچوں کو، یعنی بچیوں کو، تو کتنی بری بات ہے کہ ایک ایم پی جسے بہت ہی احتیاط سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ساری دنیا اس کو سنتی ہے، ایسے میں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے گی تو بہت برا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ جو لڑکیوں نے جنتر منتر پر وہ یعنی حصہ لیا ہے احتجاج میں، وہ ان کے ملٹی پارٹنرز ہیں، جبکہ اب ان بچیوں نے بھی ویڈیوز جاری کرنے شروع کر دیے ہیں، کہا کہ تمہارے ملٹی پارٹنرز رہے ہیں، تم نے شراب پی ہے، تم نے گھر سے بھاگ کر یعنی بالی ووڈ میں پناہ لی ہے، تو اب تمہارا حال کیا ہوا ہوگا اس دوران؟ بچوں نے یہ سوال کیے ہیں۔ تو بہرحال انتہائی غیر اخلاقی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ غیر اخلاقی باتیں ہیں، غیر معیاری باتیں ہیں، قابل اعتراض باتیں ہیں۔ اس سے کس کو فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کیا معاشرے کا فائدہ ہوگا؟ معاشرے کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ وزیر اعظم کو گالی دیتے ہیں، امت شاہ کو گالی دیتے ہیں، تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ کیا امت شاہ کا فائدہ ہوگا، یا وزیر اعظم کا فائدہ ہوگا، یا طلبہ کا فائدہ ہوگا جو ریلز بنا رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی قابل اعتراض ہیں، ہمیں اس طرح سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ طلبہ بھی یقین مانیے کہ اخلاقی نمونہ طلبہ کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو آپ بھی اسی کی طرح کا کام کریں، کوئی گالی دیتا ہے تو آپ بھی اسی طرح کی گالی دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی خدمت میں بچوں کی گالیاں لکھی تھی اور انہوں نے گالیاں بہت سنی، بلکہ جی بھر کر سنی، اور ان کو شاید اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی مقبولیت بھی گرتی جا رہی ہے اور بی جے پی حکومت لوگوں کے دلوں سے اترتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس قدر زیادہ طلبہ نے جس انداز میں یعنی جنزی نے مودی حکومت سے نفرت کا اظہار کیا، مودی جی سے نفرت کا اظہار کیا، آنے والے الیکشنز میں ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ طلبہ جو ہے وہ ملک کے مقدر کا ستارہ ہوتے ہیں، ملک کا مقدر ہوتے ہیں، قسمت ہوتے ہیں اور اثاثہ ہوتے ہیں ان بچوں کو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ جملہ آبادی کا 29% ہے اور کسی اور ملک میں اس قدر جوان آبادی نہیں ہے۔ اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے اگر ان کا، تو یقین مانیے کہ بہت کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے دلت بھائیوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، اس سے بچے رہیں۔ آپ یہ پوچھئے، اگر بی جے پی قائدین، سنگ پریوار کے قائدین آپ کو یعنی اکساتے ہیں یا فرقہ پرست جو درندے ہیں وہ اکساتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے بچے کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیے کہ ان کے تمام بچے جو ہیں وہ ان کے جو بچے ہیں بیرون ممالک میں، بیرون ممالک کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر بزنس کر رہے ہیں۔ یہاں اگر ہندوستان میں ہے تو بڑے صنعت کار بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے بچوں کو مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف اکسا کر آپ کے بچوں کو پھنسایا جا رہا ہے مقدمات میں۔ تو یہ جو چیز ایون آپ کے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے۔ کم از کم یہ سوچنا چاہیے دلت تنظیموں کو، آرگنائزیشن کو، مایاوتی ہے یا پھر چندر شیکھر آزاد ہے یا اور جو بھی دلت لیڈر ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ان کے بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کے لیے، عیسائیوں پر ظلم کے لیے۔ تو ایسے میں یہ جو دلت ہیں انہیں بہت زیادہ چوکس ہو جانا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تمہارے بچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے اور ہمارے بچوں کو تم اس طرح کے فرقہ پرستی کے کیسوں میں پھنسائیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگر دلتوں کو اپنے حق لینا ہے تو یقین مانیے کہ مندروں کا رخ کیجیے اور جا کر دیکھیے کہ تمہیں تمہاری حیثیت معلوم ہو جائے گی
کہ کیا تمہیں مندروں میں داخل ہونے دیا جائے گا؟ ارے میرے بھائی، آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز میں تمہارا استحصال کیا جاتا ہے، کس انداز میں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر روز کم از کم 5 دلت لڑکیوں کا ریپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور آپ کے انتہائی بے عزتی کی جاتی ہے، جانور سمجھا جاتا ہے۔ تو دلتوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اور کہنا چاہیے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ تم ہم سے امتیازی سلوک برتتے ہو، ذات پات پر مبنی سلوک رویہ اختیار کرتے ہو، ہمیں مندروں میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ یقین مانیے کہ جو کوئی ایون آپ اندازے کہ بابو جگجیون رام جیسی شخصیت اگر کسی مندر میں جاتی ہے تو مندر کو جاتا ہے، وہ شخصیت جاتی ہے تو مندر کو دودھ سے دھویا جاتا ہے۔ تو یہ کیا انسانیت ہوتی ہے؟ ہرگز انسانیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں دلتوں کو اپنے حق کے لیے ڈٹنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت جمہوری ملک ہے اور یہاں کا جو دستور ہے اس نے تمام کو مساویانہ حقوق دیے ہیں۔ کسی کے حقوق بڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی کے حقوق گھٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تمام کو، چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی ذات پات سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اسے مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔